अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुकर्रम वड़ाइच। सियासी जमातें बनानी हो, उनको तोड़ना हो, नई जमात बनानी हो, आप तहरीक अदम एतमाद लानी हो, नाकाम बनानी हो, बजट अप्रूव करवाना हो या कोरम पूरा करना है, इलेक्शन मैनेज करना है, या आप समझते हैं कि जी कराची की सीट्स जीतनी है, हारनी है, जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का वादा करना है, क्या करना है। ये सारी चीज़ें एक शख्स ऐसे थे जिनको इसका माहिर समझा जाता था, और उस वक्त पूरी ताकत जो है वो इस एक शख्स को, मैं स्पेशली कहूँगा, इसके गिर्द घूम रही थी। पता चल रहा था जी कि इस वक्त रिटायर्ड मैं कहूँगा, जनरल फैज़ हमीद जो हैं ये सब वो कर रहे हैं और इन चीज़ों के वो बड़े माहिर हैं। अब ये महारत जो है वो उनकी आदत बनती गई और क्या हुआ, रेजीम्स बनाई गई, रेजीम्स तोड़ी गई, इलेक्शन करवाए गए, मैनेज किए गए, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। अब ये सारा कुछ करने में मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि उनको, मतलब पावर का एक होता है कि आप इस वक्त इतना अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं कि आपके बगैर इस मुल्क में पत्ता भी नहीं हिल रहा, और कहा यह जा रहा है, दुनिया को दिखाया ये जा रहा है कि वो अफ़गानिस्तान के मामलात के बड़े माहिर हैं, और इस वक्त उनके गिर्द हर चीज़ का घूमना जो है वो ऐसे लग रहा था कि जैसे इस मुल्क का स्याह सफ़ेद सिर्फ जनरल फैज़ हमीद के पास है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि ये एक स्पेसिफिक टाइम होता है, ये एक टेन्योर होता है, ये एक वक्त होता है। जब ये वक्त गुजरेगा, आप पावर में नहीं रहेंगे, तो आपके मतलब हिस्टोरियन हिस्ट्री क्या लिखेगी इसका आज तक आप देखिए, आज ही के दिन में जनरल फैज़ हमीद, जिन पर के कोर्ट मार्शल होने जा रहा है और उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, एक हाउसिंग सोसाइटी को उस पर कब्ज़ा करने और इवन सियासी मामलात में और डिफरेंट किस्म की जो सियासत में और मुल्की मामलात में मुदाखलत का, और ये नहीं कहा गया कि उन पे एलिगेशंस हैं, ये कहा गया ISPR की तरफ से कि सबूत मिले हैं। इसका मतलब ये है कि वो इन्वॉल्व रहे हैं। अब अगर वो इन्वॉल्व रहे हैं तो आप उस वक्त के 3 लोगों का, 4 लोगों को देखें और फिर आप इस सारे माहौल को देखें कि हो क्या रहा था। 4 लोग मैं कौन से देखूंगा? ऊपर जनरल बाजवा थे, जनरल फैज़ हमीद थे, इमरान खान, और नीचे की स्टेयर में आप देखें, मेरा ख्याल है कि बराबर में होंगे, वो थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये 3, 4, 5 लोग जो थे उस वक्त मुल्क की तकदीर के साथ खेल रहे थे। अब जो इंकशाफात आपको होते नज़र आते हैं, जो आपको समझ आ रही है, उन इंकशाफात को आप मद्देनज़र रखें तो वो स्वाय एक सियासी खेल के, स्वाय एक शतरंज के कुछ और नज़र नहीं आया। कोई अपनी सियासत को बचा रहा है, कोई अपनी सीट को बचा रहा है, कोई किसी को प्रमोट करना चाह रहा है, कोई किसी को निकालना चाह रहा है, और ये एक खेल है। और इस सारे खेल में कौन किसको धोखा दे रहा है ये आज तक भी समझ नहीं आ रही। समझ ये आ रही थी कि अपने मतलब के लिए सब एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, जिसका जो बस चल रहा था वो कर रहा था। और इस सारे में अब ये सबसे अहम बात जो मैं करने जा रहा हूं, शायद ही लोग इस तरह की बात करते हो, इस सारे में मुझे कोई एक साहब बता दे, कोई एक शख्स इस पाकिस्तान में, दुनिया में, जो पाकिस्तान का हमायती हो, जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहता हो, वो सिर्फ एक बात बता दे कि इस सारे में आपको कहीं मुल्क की बेहतरी की एक बात नजर आई, कहीं आपको पाकिस्तान की बेहतरी का जिक्र नजर आया, कहीं किसी ने कहा हो कि जी मैं इसलिए इसके खिलाफ साजिश कर रहा था, या मैं इसलिए स्ट्रांग था, या मैं इसको इसलिए निकाल रहा था कि ये डैम नहीं बनने दे रहा था, ये चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब कर रहा था, ये सऊदी अरब के साथ मामलात ख़राब कर रहा था, ये मुल्क में मुल्की इकानमी को ठीक करने में मददगार नहीं था, ये स्मगलिंग में हिस्सेदार था।
کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں. آپ جو دیکھیں گے جتنی ڈیٹیل میں جائیں گے, بے شمار لوگوں نے آج کے دن میں بہت سوچ رہا تھا جی کہ کتنا کو جنرل فیض حمید پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن بدقسمتی سے کتنے کو لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ بات کی کہ اس سارے کھیل میں جتنا کھیلا گیا, 6 سال بھائی صاحب رہے, ان کا دیکھ لیں جنرل فیض حمید جس بھی پوسٹ پہ رہے, آپ ان کو دیکھیں. اور ایون رجیمز, میں کسی ایک شخص یا کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ دیکھیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت اب اتنی اوپن ہو گئی کہ آپ کسی ریڑھی والی سے پوچھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے تو پتہ چلے گا جی کہ نہیں, یہ کھیل تو پتہ نہیں کون اوپر والے کھیل رہے ہیں. اور کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کھیل نہیں ہے, سب کہیں گے یہ کھیل ہے. اور کھیل کیا تھا؟ پیسہ بنانے کا, اپنی ملازمت کو توسیع دینے کا, اس نشے میں کہ جو آپ کا طاقت کا نشہ ہے اس میں رہنے کا. اس کے لیے آپ کو کچھ بھی روندنا, جائز ناجائز کچھ بھی کرنا پڑے. یہ میرا خیال ہے دنیا میں اگر دیکھیں, آپ ہسٹری میں دیکھیں تو یہ لوگوں کی پرائورٹی رہی ہے. بہت ساری دنیا نے دیکھا کہ ان کا اقتدار میں رہنا, وہ اپنے لیے اس کو کچھ نہ کچھ فاؤل پلے بھی کرتے ہوں گے کچھ, لیکن کہیں 10%, کہیں 5%, کہیں 20%, کہیں 50%, میں یہ پرسنٹیج بڑھاتا جا رہا ہوں حالانکہ اس کو کم کرنا ہے, کہیں پہ آپ کو اس ملک کا انٹرسٹ بھی نظر آئے. آج کیا ہسٹورین ان لوگوں کے متعلق, ان کے متعلق کیا لکھے گا؟ یہ کس شکل سے اس ملک میں یا دنیا میں پھریں گے اور ملک کو کہاں لے گئے؟ خدا کی قسم ترس آتا ہے جب ہم اپنا کمپیرزن کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ کرتے ہیں تو جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا عدالتی نظام جو ہے وہ دنیا میں 140 میں نیچے سے 140ویں نمبر پر پڑا ہے. آپ کی وہ اسٹیبلشمنٹ, وہ فوج جو دنیا کی بہترین فوج مانی جاتی ہے اور مانی جاتی تھی, آج اپنے اس عمل سے کیوں نہیں ہٹ رہی؟ میں دعا گو ہوں کیونکہ یہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل اور گرفتار ہونا یا پکڑے جانا یا اریسٹ جو ہے, جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے, لیکن یہ بہت بڑی بات تب ثابت ہوگی جب اس کے ثمرات ملک کے لیے پازیٹیو ہوئیں گے. تب ثابت ہوگی جب اسٹیبلشمنٹ, جس کو میں فوج اب کہوں گا, جب فوج کی عزت میں اضافہ ہو, وہ اپنے آپ کو پروو کر لیں کہ ہم اب وہ چیزیں جو ہم اس ملک کی انٹرسٹ کے خلاف ہیں وہ ہم نے ترک کر دی اس ملک کی بہتری کے لیے. ہم میرا خیال ہے کہ آنورڈ SIFC اب موجودہ آرمی چیف اور حکومت کا ایک احسن اقدام, لیکن ثمرات کہاں ہیں؟ کیا وہ ہماری پرائورٹی ہے؟ آج بھی انہی چیزوں کو لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہیں. میں عمران خان کا یہاں پہ ضرور ذکر کروں گا کہ وہ اس کھیل کا بھی حصہ رہے. اب کسی کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے, میں اس پہ نہیں ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وہ بات کریں جو بالکل مطلب کسی کے بھی حق میں جا رہی ہو. تو وہ انہوں نے کیا کیا ہے, پہلے تو ڈسٹنس کیا کہ جی میرا تو تعلق ہی جنرل فیض حمید کے ساتھ جو ہے وہ بڑا پروفیشنل تھا. سر جی, اس ملک کے بچے کو بھی اب یہ پتا ہے کہ آپ کا تعلق کیا تھا, کتنا بڑا یہ سارا انٹرنل آپ لوگ ایک دوسرے کے گرد جال بن رہے تھے. کبھی آپ آج آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ وہ تو میرے حق میں نہیں تھے, وہ تو ڈبل کراس کر رہے تھے. سملرلی آپ دیکھ لیں جنرل باجوہ صاحب کا کہ وہ کیا کر رہے تھے, اور پھر آپ اپنا دیکھیں کہ آپ نے ایک فرد واحد کے لیے, اس کی رجیم کو بڑھانے کے لیے, اس کو آرمی چیف بنانے کے لیے پورے سسٹم کو لپیٹنے کی کوشش کی. اس میں کہیں ملک تھا؟ کیا آپ نے ملک کی ترقی کے لیے یہ سارا کچھ کیا؟ اب آپ نے ایک اور بیان دے دیا, آپ نے کہا جی کہ اس وقت چونکہ افغانستان کے ساتھ بہت اہم معاملات چل رہے تھے تو جنرل فیض حمید کا اس عہدے پہ رہنا بہت ضروری تھا. باقی لوگ جو ہیں, اس کا مطلب زندگی میں اگر کوئی معاملات اہم چل رہے ہوئے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بندے کو ساری زندگی مطلب اگر خدا نخواستہ کسی کی موت ہو جائے تو افغانستان کے معاملات جو ہیں وہ کس نے چلانے تھے؟ کیا معاملات ہوں گے؟ ایسے کون سے معاملات ہوں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں ٹیکل کر سکتا تھا؟ آج تک تو مجھے نظر نہیں آئے۔ اس وقت یہی ایک پلی لی گئی کہ جنرل باجوہ کو اس وقت ایکسٹینشن دینا بہت ضروری ہے کہ جو سراؤنڈنگ کے حالات ہیں وہ، تو پھر ان حالات کو کیا ہوا؟ کیا پاکستان کے حق میں وہ حالات کنورٹ ہوئے؟ کیا بہتری آئی؟ نہیں، یہ پاکستان کے لیے کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ پرسنل انٹرسٹ کے لیے ہو رہا تھا، جس کا آج رزلٹ باہر آ رہا ہے، اور اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا گند کھیل تھا۔ ایسا کھیل جس سے پاکستان کو اس سٹیج پہ ہم لے آئے ہیں کہ جہاں سے اب اس کی واپسی کے لیے پتہ نہیں کون سا زور لگانا پڑے گا۔ اب میں یقیناً ایک بات اور کہنا چاہوں گا، اس بات کو تو آپ جتنا مرضی، میں مطلب 3 اور آرمی آفیسرز جو ہیں ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے، اور وہ بھی کنسرنڈ تھے، ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں ملوث تھے۔ تو اگر تو اس طرح کی تطہیر، یہ صفائی واقعتاً دل سے ادارہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے خوش آئند ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ 14 اگست کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان، اب یہ تکلیف دہ بات جاری ہے۔ وزیر اعظم پاکستان 14 اگست خطاب کیا ہے کہ جی ملکی مسائل کا حل مل کر ڈھونڈنا ہے۔ کہاں سے ڈھونڈنا ہے جی؟ میاں شہباز شریف صاحب کوئی چھپا پڑا ہے، کوئی لکن میٹی ہو رہی ہے، کنوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ملک کی مسائل سب کو پتہ ہیں، ان کا حل کیا ہے آپ کو پتہ ہے۔ ضرورت کس کی ہے؟ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ آپ اپنی اپروچ کو پازیٹیو کریں، آپ ڈائریکشن ٹھیک کریں، ملکی مسائل کا حل خود بخود نکلتا نظر آئے گا۔ اب آپ جو اہل لوگ ہیں ان کے ذمہ وہ چیزیں لگائیں۔ آپ دیکھیں کیا تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ آپ کہہ رہے تھے جی کیا یہ گورنمنٹ جو ہے وہ جی میاں شہباز شریف بڑی محنت کر رہے ہیں، بھی آپ کہاں محنت کر رہے ہیں؟ پھر کیا جی بجلی کی قیمت میں کمی کا ایک لالی پاپ، ٹرک کی بتی، کیسے آپ نے کنفیس کیا کہ ساری بجلی چوری ہو رہی ہے؟ ساری میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ بنانے والے کھا رہے ہیں، جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں وہ کھا رہے ہیں، جو پبلک ہے ان میں سے لوگ، مطلب اب کے پی کے والے یا میں دوسرے پنجاب میں جو اس کا حصہ ہے، سندھ میں دیکھیں کتنی کو بجلی چوری، اور یہ مس مینجمنٹ ہے۔ اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ آپ کنفیس کر رہے ہیں کہ ملک میں بجلی چوری ہو رہی ہے، تو کون کر رہا ہے؟ کوئی فرشتے آ رہے ہیں اوپر سے، کوئی جن کر رہے ہیں؟ یہ انسان ہے، ذمہ دار لوگوں کا آپ کو نہیں پتا؟ کوئی سسٹم بنائے۔ کس لیے ہے قانون پاس کریں کوئی ایسا، اور کون ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ڈسٹریبیوشن کے جو ادارے ہیں اس کے بغیر کیا بجلی چوری پاسبل ہے؟ تو خدا را اب اس قوم پہ رحم کھائیں، معاملات کو ملک کی بہتری کی طرف لے کے جائیں، لوگوں پر ترس کھائیں۔ اب لوگوں میں سکت نہیں باقی، اب آپ کاش آپ لوگوں عام کسی آدمی کے حالات کو جانتے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کا، اب کیا صورتحال بنی پڑی ہے۔ لوگوں کے کاروبار بند پڑے ہیں، چولہے جو ہیں وہ بند پڑے ہیں، گیس ادھر نہیں، بجلی ادھر مہنگی۔ کیا یہ گورننس ہے؟ اور خاص طور پہ اس ملک کے جس کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے۔ ابھی آپ نے کہا جی پیٹرول سستا کیا ہے، بہت تحفہ دیا ہے، کہاں سے دیا ہے؟ آپ نے مینج کر کے دیا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی پرائس کم ہو رہی ہے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ جب آپ ملک کے حالات کو اس طرح لے کے جائیں کہ یہ پیٹرول اور سستا ہو سکے۔ یہ ہے گورننس، یہ ہے ریکوائرمنٹ۔ تو اب میں موجودہ چیف جسٹس، موجودہ آرمی چیف اور اس وقت کے وزیر اعظم کہ خدا کے لیے آپ اگر ہسٹری میں اپنا کو بہتر نام لکھوانا چاہ رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہسٹورین اور لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تو اس ملک کی بہتری کے لیے فیصلے کریں تاکہ اس ملک کو آگے لے جایا جا سکے۔ یہ آخری حد تک نیچے گرا پڑا ہے، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہو رہا کہ کتنا خطرناک ماحول بنا پڑا ہے اس وقت اس کا۔ تو خدا را اس ملک پر رحم کرے، اس کی پراپر ڈگر پہ لے جائیں۔ یہ آپ کے لیے
1 منٹ کا کام ہے، 3-4 بڑے سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور تیار کر لیں کہ ہم نے ملک کی بہتری کرنی ہے، تو یہ ہوتی چلی جائے گی اور ہر روز آپ کو اس کے ثمرات نظر آئیں گے۔ آپ کو آج کا ویلاگ کیسا لگا؟ بہت ساری دنیا نے جنرل فیض حمید پہ اور پتہ نہیں کیا میرے پاس لکھا پڑا ہے، میں کتنا کو بولوں، لیکن کیا بولوں۔ آپ کو آج کا ویلاگ کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ہماری رجا ہے کہ اس کو شیئر ضرور کیجئے، اس دعا کے ساتھ اور اس نعرے کے ساتھ اور اس دل کے ساتھ کہ پاکستان زندہ آباد۔